क्या आज भी YouTube से पैसे कमाने पॉसिबल हैं? क्या AI कंटेंट आज मोनेटाइज करना पॉसिबल है? क्या ऑटोमेशन करनी YouTube की पॉसिबल है? कैश काउ चैनल चलते हैं कि नहीं चलते? यूट्यूब ने एक स्पेशल टीम बनाई हुई है अपने पास। इस मसले को आइडेंटिफाई उन्होंने भी किया हुआ है कि यार जो न्यू क्रिएटर है वो दब जाता है। 3 चीज़ें बता देता हूँ, जो है ना, अगर आप वो अपनी वीडियो में कर लेंगे, आपके कंटेंट के ऊपर लो वैल्यू और रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। 8 से 10,000 डॉलर बन जाते हैं एड रेवेन्यू। चैनल किसी ने स्टार्ट करना हो आज से, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या स्किल्स नए हैं जो ये सीखे? 2 आंखें हों, 2 हाथ हों, एक कदा कट भी हो तो चलेगा। कम से कम कितने वक्त में एक फ्रेश चैनल जो है मोनेटाइज हुए? 3 महीने में वीडियो कैसे वायरल हुई, ये यूट्यूब की जो एल्गोरिदम बनाने वाली टीम है उसको भी नहीं पता होता कैसे वायरल हुई। पेपाल पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? पेपाल पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लॉज की वजह से नहीं आता। पेपाल को सिक्योरिटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे पॉडकास्ट में ऐसे गेस्ट आते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी मार्केट के, अपनी निश के। तो आज हमारे गेस्ट हैं जो यूट्यूब के एक्सपर्ट हैं, इसकी इतनी बारीकियां जानते हैं। उनके जो चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स कई हैं ऐसे जो उनसे यूट्यूब पे सीख चुके हैं, पैसे कमाते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या आज भी यूट्यूब से पैसे कमाने पॉसिबल हैं? क्या AI कंटेंट आज मोनेटाइज करना पॉसिबल है? क्या ऑटोमेशन करनी यूट्यूब की पॉसिबल है? और क्या कैश काउ वीडियोस या ऐसे चैनल चलते हैं कि नहीं चलते? मेरे ख्याल में इन टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि मेरे गेस्ट कौन है आज। बहुत मोअज़्ज़ज़, बहुत एक्सपर्ट, साजिद अफजल साहब। तो मिलते हैं साजिद अफजल साहब से। साजिद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं। आप सुनाएं कैसे हैं? बेहतरीन, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लेके आए। मैं बड़ी देर से चाह रहा था कोई यूट्यूब ऑटोमेशन में बात करे। सर, मैं आपकी पॉडकास्ट और एक और पॉडकास्ट मैंने आपको बताई थी, मैं रेट करता हूँ, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है हमारी कम्युनिटी के अंदर। वरना बाकी तो आपको पता है कंटेंट किस तरह का चल रहा है। तो कीप डूइंग गुड वर्क सर। थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले जो बात जो पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, मैं खुद तो खैर यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, इस पर मेरा कंटेंट चले, लोग पसंद करते हैं, तो पसंद की वजह से चलता है। मैं इसकी ऐसी नहीं करता, लेकिन पसंद की वजह से चल रहा होता है। क्या आज यूट्यूब चैनल को एज ए कैरियर स्टार्ट करना पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। और यूट्यूब ने इसी सवाल के ऊपर मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि यूट्यूब ने एक स्पेशल टीम बनाई हुई है अपने पास। इस मसले को आइडेंटिफाई उन्होंने भी किया हुआ है कि यार जो न्यू क्रिएटर है वो दब जाता है। तो न्यू क्रिएटर को एक फेयर एडवांटेज देने के लिए, ज़ाहिर बात है, एक पुराना क्रिएटर है, उसके पास फ़ैन फॉलोइंग है, ब्रांड बना हुआ है, रीच बनी हुई है, तो उन्होंने एक स्पेशल टीम आइडेंटिफाई बनाई है इस काम के लिए, जो कि न्यू चैनल्स को प्रमोट करते हैं या वो उस एल्गोरिदम का वो पार्ट देखते हैं जिसमें न्यू चैनल जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, उनको नेक्स्ट स्टेप अप लेवल पे कैसे लेके जाना है, उनका क्वालिटी स्कोर कैसे बेहतर करना है, एल्गोरिदम कैसे उनको प्रमोट करेगा। तो यूट्यूब टीम के नॉलेज में है, सर्च एंड डिस्कवरी वालों के, वो इस पे काम करते हैं और ये एक फेयर एडवांटेज न्यू कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। तो वेरी मच पॉसिबल नाउ। कैसे? अब आसान है, एआई कंटेंट की मदद से ज़्यादा आसान है। आप एआई की मदद लेंगे, एआई की मदद से वीडियो बनाएंगे, तो आपकी जो एफ़र्ट्स हैं, एडिटिंग की एफ़र्ट्स हैं, रिसर्च की एफ़र्ट्स हैं, स्क्रिप्टिंग की एफ़र्ट्स हैं, वो तो भाई अब बहुत मिनिमाइज़ हो गई है ना। तो जहाँ पे आप पहले हफ्ते में एक गुड क्वालिटी वीडियो प्रोड्यूस कर सकते थे, अब आप एआई के आने के बाद थोड़ा सा अगर उसको इस्तेमाल करना सही तरीके से सीख जाएँ, तो आप 3 से 4 वीडियोज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या 2 वीडियोज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है वीडियोज़ क्रिएट करने की। और रिसर्च वाला काम जो है ना सर, वो बहुत ही हेल्पफुल है अब एआई की मदद से। पहले हम गूगल पे जाके एक एक आर्टिकल पढ़ते थे, उसमें से कंटेंट निकालते थे, उसको फिर सिंक करते थे, उसके ऊपर लिंक्स और रेफरेंसेस ढूंढ के रखते थे। अब तो एआई आपको एक प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर ये सारा काम करके दे देता है। तो वेरी मच पॉसिबल, बहुत ज़्यादा यानी चांसेस ये हैं। पॉसिबल है कोई शख्स कोई जॉब, कोई दूसरा कारोबार ना करे, सिर्फ यूट्यूब पे ध्यान दे और अपना घर चला सकता है इससे? जी, घर चला सकता है, किचन मनी तो ईज़िली चला सकता है, लेकिन अगर वो एज़ ए बिज़नेस लेके चलना चाहे तो वो इस कंटेंट के अराउंड अपने बहुत सारे बिज़नेसेस बिल्ड कर सकता है। अब यूट्यूब के अगर हम पैसे कमाने की बात करें तो मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ रेवेन्यूज़ हैं यूट्यूब के।
اور اس میں ہم اگر کنٹینٹ کی ٹائپس پہ جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگلش کنٹینٹ اور اردو کنٹینٹ میں کیا فرق ہے. لیکن ابھی اسپانسرشپ سے آپ پیسے کما سکتے ہیں, آپ برانڈز اسپانسر کر کے پیسے کما سکتے ہیں. برانڈز آپ کو اپروچ کریں گے, آپ اگر کسی نیچ سے ریلیونٹ ہے فیشن کے اوپر اگر آپ بلاگ کرتے ہیں یا فیشن پہ ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کلوتھنگ والے آپ کو اپروچ کریں گے, آپ ان کے ساتھ کولڈ ای میلنگ کر سکتے ہیں, ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں. ٹیک کے بندے ہیں تو آپ کے پاس ٹیک گیجٹس والے آئیں گے, ایجوکیشن کے بندے ہیں تو کورس سیلنگ والے آپ کے پاس آئیں گے, تو وہاں سے آپ کو اچھا ایک ریونیو اسٹریم مل سکتا ہے. ایڈ سے آپ کو ریونیو ملتا ہی ملتا ہے, کیونکہ یوٹیوب کا وہ ایڈ کا ماڈل یہ ہے کہ جو ایڈ چلانے والا پیسے دے گا یوٹیوب کو, یوٹیوب 55% خود رکھے گا, 45% آپ کو دے گا اس کے اندر سے. اس کے علاوہ پھر آپ کی جو آڈینس ہے, سر آڈینس از دا کنگ. اس ایرا کے اندر کوئی بھی دنیا کا بزنس, کوئی بھی کاروبار بغیر کنٹینٹ کے نہیں چل سکتا. میں کنٹینٹ کریشن کی بات کرتا ہوں, میں اس کو یوٹیوب اسپیسیفک نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار ویڈیو بنانا سیکھیں, کنٹینٹ بنانا سیکھیں. وہ کنٹینٹ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ڈالیں گے نا تو وہ پرفارم کرے گا. تو آپ کو کنٹینٹ کی سینس سمجھ میں آ جانی چاہیے. اب آڈینس آپ نے بنا لی ہے ایک دفعہ, کسی بھی آپ کی پرسنل آڈینس ہے یا آپ کے برانڈ کی آڈینس ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس آڈینس کے ساتھ ملٹیپل طریقے سے بزنس کر سکتے ہیں, ملٹیپل طریقے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ فیشن کے جیسے میں نے ایگزامپل دی کرتے ہیں تو آپ اپنی ایک چھوٹی سی شرٹ لانچ کر سکتے ہیں. آپ اگر لیڈیز کے کاسمیٹکس وغیرہ کے ریویوز کرتے ہیں یا ان پروڈکٹس پہ کام کرتے ہیں تو آپ اپنی آئی لیشز چھوٹی سی بنا کے چائنا سے جو ہے وہ 50-60 روپے کی مل جاتی ہے, پیکنگ کروا کے 200-250-300 روپے کی آپ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ آپ وہاں پروموٹ کر سکتے ہیں. تو ایک ادر لائن آف بزنس آپ کا کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ آن ٹاپ آف یور آڈینس آپ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو کہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن کریٹ کر دے. تو اس سینس میں آپ اس کو ایز اے کیریئر لے کے چل سکتے ہیں, ایز اے لانگ ٹرم بزنس لے کے چل سکتے ہیں. لیکن پھر کسی بندے کا اگر رشتہ آیا اور انہوں نے پوچھا کہ بندہ کیا کرتا ہے, انہوں نے کہا نا یوٹیوب پہ کام کرتا ہے, کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اور کیا کرتا ہے. پتہ نہیں, یہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کسی کام کو سیریس سمجھتے نہیں ہیں. سر یہ ایک فل فلیج کیریئر ہے کنٹینٹ کریشن کا, کیونکہ جب اور اٹس اے پارٹ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم نا تھوڑا سمجھانے میں بھی مسئلہ ہے. جب کوئی رشتے کے لیے آئے تو اس سے یہ نہ کہیں کہ یوٹیوب پہ کام کرتے کہ بھائی ڈیجیٹل مارکیٹر ہے, ٹھیک ہے, مارکیٹنگ کی سروسز دیتا ہے. تو جیسے کمپنیز کے اندر مارکیٹنگ مینیجرز ہوتے ہیں, تو یہ بیسیکلی مارکیٹنگ ہے. آپ جب کنٹینٹ بنا رہے ہیں تو کنٹینٹ میں اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ولاگ کر رہے ہیں, اپنی پرسنالٹی پہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں, تو اب شاید لوگوں کو سمجھ آنے بھی لگ گئی ہے کہ اب تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ آن لائن کمانے والا بندہ لبو کڑی واسطے نا, کیونکہ انہوں نے وہ ششکے دیکھ لی ہیں آن لائن کمانے والوں کے. ویسے میں نے ایک بات ہے کہ زیادہ پیسے کمائیں تو لوگ پوچھیں گے نہیں کیا کرتی ہو, پیسہ دیکھیں گے نا تو کافی چانسز ہیں کہ مان جائیں گے. سر پیسے کے حوالے سے نا میں تو بڑا ٹچی ہوں اس معاملے پہ نا. میں تو بڑے بڑے ارننگ کے اسکرین شاٹ بھی نہیں لگاتا, بلکہ کل میں نے آپ کو ایک اسکرین شاٹ دکھایا اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا. میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے زیادہ کماتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نا وہ والے اسکرین شاٹ لگاؤں جس میں $200-300-500 کوئی کما رہا ہو. ان کی خوشی کی انتہا جو ہوتی ہے نا, میں جب مجھے میسج ملتے ہیں تو وہ $500 جب پہلا یا $200-300 کماتے ہیں نا, وہ مجھے بھی کک دیتا ہے لوگوں کو پڑھانے کے لیے, لوگوں کو سکھانے کے لیے. اور ایک بندہ جن کے 1.5 سے 1.5 روپے اگر بندہ کمانے لگ گیا مہینے کے اندر, تو وہ جو خوشی ہوتی ہے نا میں وہ شیئر کرتا ہوں. بہت زیادہ پیسے کے پیچھے ٹیمپٹیشن جو ہے نا وہ میں نہیں دیتا, کیونکہ لوگ آپ $10,000 کے آپ اسکرین شاٹ لگائیں یا بہت بڑی بڑی اماؤنٹس آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں, تو وہ جو نیو بھی ہوتا ہے نا اس کا آپ نے ایکسپیکٹیشن لیول وہ سیٹ کر دیا ہوتا ہے جو کہ آپ جو سمجھ لیں 5 یا 10% کا ایکسپیرینس کے بعد آنا ہے. لیکن میں آپ کو وہ ریئلٹی دکھانی چاہیے کہ بھائی جان ہاں اگر آپ آج کام شروع کرتے ہیں نا تو پھر آپ ایک کچن انکم گھر چلانے والا 1,00,000-1.5 lakh آپ ایزیلی بنانا شروع کر دیں گے. اچھا, یوٹیوب آٹومیشن, اس کی باتیں بہت سنی ہیں, کیا یہ ایسا پاسبل ہے فلی آٹومیٹک ہو یوٹیوب چینل جو آپ کے لیے پیسے کماتا ہو؟ سر آٹومیشن کو پہلے سمجھیں, آٹومیشن کا مطلب کیا ہے. ایسی چیز جو ہیومن ایفرٹ کم کر دے, ہم اسے آٹومیشن کہتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر. کیونکہ جیسے پروگرام ہم ایک لکھتے ہیں تو کسی ہم پروسیس کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں. اب 100% آٹومیشن کبھی بھی ویلیوڈ کنٹینٹ نہیں بنا پاتی. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کنٹینٹ ایڈ سے ریونیو کرنے کے لیے بنا رہے ہیں تو کنٹینٹ کا ویلیوڈ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, ویلیوڈ ہونے سے اب مراد کیا ہے؟ ویلیوڈ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو ویور اس کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے کچھ یونیک ہو, آپ کا اپنا کنٹینٹ ہو, اس کے لیے کچھ اس میں یونیک ہو. اگر وہ نہیں ہے اور آپ نے چھاپا مارا ہوا ہے یا 100% اے جنریٹڈ کنٹینٹ ہے تو اس میں تو انگیجمنٹ کے بھی مسئلے رہیں گے,
اے جنریٹڈ کنٹینٹ کے اندر انگیجمنٹ نہیں ملے گی، کیونکہ وہ جو ہیومن فیکٹر ہے، ہیومن ٹچ ہے، وہ نکل جائے گا. لیکن ہاں، اگر آپ اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں، اور میں 3 چیزیں بتا دیتا ہوں جو ہے نا، اگر آپ وہ اپنی ویڈیو میں کر لیں گے، آپ کے کنٹینٹ کے اوپر لو ویلیو اور ری یوز کنٹینٹ نہیں آئے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے فیئر یوز کرنا ہے. فیئر یوز یہ ہے کہ آپ نے 5 سیکنڈ سے چھوٹے کلپ اٹھانے ہیں، اپنے کمپٹیشن سے نہیں لینا، اوریجنل کریٹر سے لینا ہے. BBC سے لے لیں، CNN سے لے لیں، ٹھیک ہے، کسی فیشن میگزین کا کوئی چینل ہے اس سے لے لیں، اگر آپ کی جو بھی ریلیونٹ فیلڈ ہے. 3 سیکنڈ کا 4 سیکنڈ کا کلپ لے کے آپ نے اس پہ @ چینل کا نام مینشن کر کے ان کو کریڈٹ دینا، اور وہ آپ اپنی ویڈیو میں یوز کرنا ہے. پہلا. دوسرا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے اسٹاک فوٹیج مکس کرنی ہے، کیونکہ آپ کیمرہ تو یوز کر نہیں رہے نا ہم کیش کا چینل کے اندر اپنا. تو یہ 2 آپ کی ویڈیو فارم آ گئی، ٹھیک ہے. تھوڑی سی اچھے لیول کی ایڈیٹنگ کر لیں، ہلکی پھلکی ٹرانزیشنز وغیرہ لگا کے. تیسری اور امپورٹنٹ چیز، آپ نے جو اپنا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے 3 4 5 پوائنٹ ایسے ضرور لکھنے ہیں جس میں آپ کوئی ریفرنس دے رہے ہوں، اور اس ریفرنس کے اندر آپ نے اس آرٹیکل کا اسکرین شاٹ لگا دینا، ٹھیک ہے. تو وہ آپ ایک اپنے اسے کنٹینٹ کو اتھینٹیکیٹ کر دینا ہے. تیسرا کام آپ نے یہ کر لینا ہے. چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ آپ نے AI وائس جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس سے آپ نے بلوانا ہے کہ جی اگر آپ کو ہماری یہ جو ہم نے ریسرچ کی ہے، یہ بڑی ایکسٹینسو ریسرچ تھی، تمام ریسرچ کو ویڈیو میں کور کرنا پاسبل نہیں تھا، لیکن ہم نے ریسرچ کے لنکس جو ہیں وہ ہم نے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیے ہیں. اگر ہم مکمل ریسرچ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ لنکس مل جائیں گے. تو اپنے اسکرپٹ کے جو ریفرنسز لنکس ہیں وہ آپ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، اور اپنے چینل کو لنک کر دیں گے اپنے تمام دوسرے سوشل ہینڈلز کے ساتھ. تو یہ کام اگر آپ کر لیتے ہیں نا، تو اٹ ول لیڈ یو ٹو اے ویلیوڈ کنٹینٹ. ویلیوڈ کنٹینٹ جو ہے وہ ریکمنڈیشن میں بھی جاتا ہے، یوٹیوب اس کو ریکمینڈ بھی کرتا ہے، اس پہ ایڈ بھی اچھے چلتے ہیں، اس پہ اچھے پیسے بھی بنتے ہیں. لیکن 100% AI کنٹینٹ جو ہے یہ مارکیٹ کے اندر 2 نمبریاں چل رہی ہیں، جگاڑیں چل رہی ہیں. آپ کو چینل مونیٹائز کر کے دے دیں گے، ریل پکڑائیں گے، AI سے جنریٹ کروائیں گے. تو مطلب میں ایک سمپل سی بات میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں یار، اگر ایسا کرنے سے کنٹینٹ مونیٹائز ہونا پاسبل ہو جائے پھر تو چھٹی ہو گئی نا. جو یوٹیوب کا بزنس بیٹھ گیا نا، آپ نے یوٹیوب کو بٹھا دیا. یوٹیوب کہاں پہ ایڈ چلانا چاہتا ہے؟ جہاں پہ ہیومن انگیجمنٹ ہو. ان کا ٹارگٹ کون ہے؟ انسان. اگر آپ سارا کنٹینٹ AI بنانے لگ جائے گا اور یوٹیوب اس کو الاؤ کر دے گا تو وہ تو بزنس ہی رن نہیں کر پاتا. اگر سارا کنٹینٹ AI ہی بنائے تو یوٹیوب تو اتنی پاورفل ہے کہ وہ خود سے اپنی AI بنا چکی ہے. ایسا بھی کر سکتی ہے کہ ایسا کنٹینٹ کئی چینل سے بناتی رہے. سر وہ ایڈورٹیزر اس پہ ایڈ چلائے گا نہیں، انسان اس کو دیکھیں گے نہیں، انگیجمنٹ پیدا نہیں نہ ہوگی، انسان دیکھیں گے نہیں اس کو سر. تو اٹس جو ہے جلدی پیسے کمانے کے چکر میں ایسی چیزیں نہ کریں جو آپ کو لانگ ٹرم جو ہے نا ہٹ کریں. اچھا، یہ آٹومیشن اس میں پھر کیا ہوگی؟ یعنی کون سا پارٹ ہے جو اس میں آٹومیٹ کرنا پاسبل ہے؟ اس میں آپ چھوٹی چھوٹی چنک آٹومیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں جو اپلوڈنگ ہے وہ تو یوٹیوب نے خود آپ کو اسکیجولر دے دیے ہیں، آپ کنٹینٹ اسکیجول کر سکتے ہیں. دوسرے ٹولز بھی اویلیبل ہیں جو آپ کو کنٹینٹ اسکیجول کر دیں گے، تھمبنیل لگا دیں گے. آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں اپنے آئیڈیاز آٹومیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، میں پچھلے دنوں یوز کر رہا تھا یوٹیوب کا انسپریشن کا ٹیب، بہت زیادہ اپڈیٹ ہو گیا ہے، بہت ہی کام کا ہو گیا ہے. اپڈیٹ کیا بالکل چینج ہو گیا ہے. اس کے اوپر ایون وہ آپ کو آؤٹ لائن دے دیتا ہے. ہاں جی، ٹاپک بتائے گا، ٹاپک کا AI آؤٹ لائن بھی دے دے گا کہ آپ کی آؤٹ لائن کیا ہونی چاہیے نا. تو وہ اسکرپٹ میں بھی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے. خیر، کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ نا آٹومیٹ کیا پارٹ کر سکتے ہیں. AI وائس جنریٹ کر لیں، اپنی وائس کو کلون کر لیں، سب سے بیسٹ ہے. اپنی وائس کو کلون نہیں کر سکتے، کسی اور آرٹسٹ کی وائس جو کہ لائسنسڈ اویلیبل ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی یہ لائسنس کے مسئلے نہیں آ رہے، یہ آنے والے ہیں فیوچر میں. تو جیسے آپ نے 11 لیبس، سب سے بیسٹ وائس اس وقت 11 لیبس کی ہے، اور وہ یوز کر لیں. اگر تھوڑی بہت ہی پروگرامنگ آتی ہے آپ کو تو میں گروپ میں نیکسٹ لیکچر کرنے جا رہا ہوں کہ اپنا 11 لیبس کیسے بنائیں. ہگنگ فیس ایک ویب سائٹ ہے، ہگنگ فیس پہ جائیں، وہاں سے آپ کو ماڈل ملیں گے، ماڈل ڈاؤن لوڈ کریں. ماڈل ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ ان کو ملٹیپل وائسز سے ٹرین کریں. ٹرین کرنے کے بعد آپ اس کو یوز کریں فری آف کاسٹ، ایک اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے نا. تو وہ گروپ کے اندر میں اس کا سیشن دینے جا رہا ہوں. تو اپنا بھی بنا سکتے ہیں، گروپ بائی بھی پرچیز کر سکتے ہیں. وائس آپ AI کی لے لیں، کیونکہ انگلش وائس کے اوپر ایڈ اچھے چلیں گے، انگلش وائس پر ریونیو اچھا بنتا ہے، آڈینس پریمیم ہوتی ہے. تو آپ کی وائس کا مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد اسٹاک فوٹیج ہے. اسٹاک فوٹیج آپ سورا سے جنریٹ کروا لیں، اسٹاک فوٹیجز آپ AI سے جنریٹ کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن درمیان میں ہیومن ٹچ، فیئر یوز جو میں نے بتایا، آرٹیکلس کے اسکرین شاٹ، کنٹینٹ اتھینٹیکیشن اور اسکرپٹ کا فلو. اسکرپٹ AI جنریٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ یعنی کہ چیٹ GPT کو بولتے ہیں یار مجھے اس کا اسکرپٹ لکھ کے دو، تو وہ اسکرپٹ جو ہوگا نا وہ AI جنریٹ کر کے آپ کو دے گا، انٹل انلیس کہ آپ اس کو مینولی ویٹ کریں، مینولی ریویو کریں، وہ ایک ٹپیکل پیٹرن میں ہوگا.
تو آپ کو اسکرپٹ انفارمیشن لے لیں, ریسرچ چیٹ جی پی ٹی سے کروا لیں, اسکرپٹ اس کا خود بنائیں. پہلے جہاں پہ ہم 2 دن میں اسکرپٹ بناتے تھے لیٹ سے خود ریسرچ کر کے, اب ہم 4 گھنٹے میں بنا سکتے ہیں, ریسرچ چیٹ جی پی ٹی نے کر کے دینی ہے. تو آٹومیشن کا پارٹ اب یہ یوز کر سکتے ہیں. آپ نے 50% ویڈیو آٹومیٹ کر لی, اس کے اندر اسٹاک فوٹیجز لگا لیے, ٹھیک ہے. آپ نے ایڈیٹنگ کرتے ہوئے آٹومیشن کو یوز کر سکتے ہیں, سائلنٹ پارٹ آٹومیٹکلی کٹ ہو جائیں گے آپ کے, ٹھیک ہے. آپ نے ریلز نکالنی, انگلش کانٹینٹ ہے تو آپ بڑے اچھے ٹولز آئے ہوئے ہیں. اوپس کلپس کے نام سے ایک ٹول ہے, اوپس کلپس. تو وہ کیا کرتا ہے, انگلش کانٹینٹ کے اوپر بڑا اچھا کام کرتا ہے. آپ کے انگلش کانٹینٹ سے ریل بنا کے دیتا ہے آپ کو, اسے پتہ ہے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, کہاں پہ ختم ہو رہی ہے, کہاں پہ کٹ لگانا ہے. تو وہ کٹ لگا کے نا وہ آپ کے, تو اس طرح کے کام آپ اے آئی سے کروا سکتے ہیں, یہاں پہ ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا کہیں کہ یار میرا ایک اللہ والوں کی چیز چلتی رہے, چینل میرا چلتا رہے, میرے بینک میں پیسے آتے رہیں اور یہی کام کرتا رہے, تو ایسا پاسبل نہیں ہوگا. جو کیش کو چینلز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ کیش کاؤ چینل بیسیکلی آٹومیشن کو ہی ہم کیش کاؤ کہتے ہیں. آٹومیشن تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, کیش کاؤ ہی ہوتا ہے. اب کیش کاؤ بھی ہم نے ٹرم یوز کی ہوئی ہے ایسے چینل جو پیسے زیادہ بنا کے دیتے ہیں. اب ایسے چینل جو پیسے زیادہ بنا کے دیتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ یوٹیوب 55% اپنے پاس رکھے گا, 45% آپ کو دے گا. اب کیسے, کون سے چینل پہ زیادہ پیسے ملیں گے؟ جس پہ یوٹیوب کو زیادہ پیسے ملیں گے, ٹھیک ہے, جس پہ یوٹیوب کو زیادہ. اب پاکستان میں ایڈ چلانا بڑا سستا ہے, کیونکہ پاکستان میں جو بزنسز کی بائنگ پاور ہے وہ بڑی کم ہے. لیکن یو ایس کے اندر مہنگا ہے ایڈ چلانا. کیسے مہنگا ہے؟ میں نیو یارک گیا, نیو یارک سے میں نے اوبر لی, اوبر سے میں مینہٹن گیا, مینہٹن سے آگے نیو جرسی کا ایریا. میں نیو جرسی جب میں اترا تو میرے سے $300 اس نے لے لیے. میں نے کہا یار $300 کا مطلب ہے 60-70 ہزار روپے, ٹھیک ہے. پھر میں نے ٹیکسی والے سے پوچھا, میں نے کہا تم کتنے پیسے کماتے ہو؟ اس نے کہا یار میں $15,000 مہینے کے کما لیتا ہوں. میں نے کہا یار $15,000 کما لیتے ہو تم ٹیکسی چلا کے؟ کہتا ہاں. کہہ رہا لیکن گزارا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مہنگائی بھی اسی حساب سے ہے, تو ایڈ بھی اسی حساب سے مہنگے چلتے ہیں. تو وہاں پہ جب ایڈ مہنگے چلیں گے, آپ کی ویڈیو وہاں دیکھی جا رہی ہے, تو وہاں سے پھر آپ جو ہے نا اپنی ویڈیو وہاں کے لوگوں کو دکھائیں گے تو آپ کے زیادہ پیسے بنیں گے. اب ایسی ویڈیوز کو نا ہم کیش کاؤ کہتے ہیں, یعنی کہ جس میں آپ خود اویلیبل نہیں ہیں, آپ کا چہرہ سامنے نہیں ہے, فیس لیس کنٹینٹ ہے, اور آپ نے باہر کی آڈینس کو دکھایا جہاں سے زیادہ پیسے ملے, تو آپ نے اس کو کیش کاؤ کا نام دے دیا, جو کہ ہماری مارکیٹ میں ٹرم چل پڑی. تو اس سے سمپلی اے چینل وداؤٹ اے فیس فار دا آڈینس, پریمیم آڈینس کے لیے جو کہ باہر کی دنیا کی ہے, تو وہ کیش کاؤ ہو گیا. یہ چینل کی مثال کیا ہوگی, کیسے کہ چینل ہوگا, اس پہ ویڈیوز کیسے کی ہوں گی؟ سر ویڈیوز اس کے اوپر انفارمیٹیو بھی ہو سکتی ہیں, فیکٹس کی ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں, انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں, سیلیبریٹی ریویوز کی ویڈیو ہو سکتی ہیں, فیشنز کی ویڈیو ہو سکتی ہیں. کسی بھی ٹاپک پہ آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے اوپر. میری جو پرٹیکولر میں جس نیچ پہ کام کر رہا ہوں وہ ہمارے برانڈ اور سیلیبریٹیز کے اوپر چینل ہمارے بنائے ہوئے ہیں. تو کیش کاؤ میں ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک نیچ کے اوپر اپنی آڈینس بلڈ کر لیتے ہیں, پھر آپ اسی نیچ پہ دوسرا چینل کھڑا کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. آپ آؤٹ باؤنڈ جو ہے ٹریفک لگاتے ہیں اس کے اوپر, اینڈ اسکرین لگاتے ہیں اور شارٹ آؤٹ دیتے ہیں, اور تو وہاں سے آڈینس وہاں پہ کنورٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو کسی بھی نیچ کا آپ کر سکتے ہیں سلیکشن. فیس لیس ہوگا, انگلش میں ہوگا, اور اگر آپ کسی اور لینگویج میں کرنا چاہتے ہیں, جرمن میں یا کسی اور لینگویج میں آپ کو کوئی نیچ ملتی ہے اس پہ بھی کر سکتے ہیں. تو پریمیم آڈینس کو ٹارگیٹ کرتا ہوگا, ویسٹرن کنٹریز کو ٹارگیٹ کرتا ہوگا, وہاں سے پیسے اچھے بنتے ہوں گے, تو یہ کیش کا ہوتا ہے. یہ آپ کے جو شاگرد ہیں یہ کتنے پیسے کماتے ہوں گے میکسیمم اپنی چینل سے, یعنی کتنا اس میں پوٹینشیل ہے؟ سر میرے پاس ہر بندہ تو بتاتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں پاکستان میں سکے پیو نہیں دس دیتے, وہ نظر لگ جاتی ہے, بڑے بڑے کنسیپٹ نے. لیکن کچھ لوگ اپریشیٹ کرتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں. تو 10,000 آن ایوریج, $8,000 سے $10,000 بن جاتے ہیں اگر آپ 6 مہینے سے سال کا چینل لے لیں ایڈ ریونیو سے. اور اس پہ کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی؟ فار ایگزامپل اس میں کیا فریکوینسی ہوگی ویڈیوز کی؟ سر ویڈیوز کی یہ ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ 20 سے 30 منٹس کی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم اس پہ لمبی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, لمبی ویڈیو پہ ایڈ کر ریونیو اچھا بن رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو 15 منٹس پلس کی ہی ویڈیوز ہوتی ہیں. تو ایسی ویڈیو کے اوپر آپ یوں سمجھ لیں مہینے کی 4 سے 6 ویڈیو تو آپ کو ڈالنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایفرٹ, اور ان ویڈیوز پہ ایفرٹس اچھی خاصی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے وہ 15 سے 20 منٹ کی لینتھ کی ویڈیو بنانی ہے. تو 20 منٹ یوزر کو انگیج رکھ کے بٹھانا, اس کی پھر مٹیریل ریسرچ کرنا, اس کے فوٹیج ڈھونڈ کے لانا, اسٹاک فوٹیج. اچھا اس میں جب آپ اپنی نیش پہ کام کرتے جاتے ہیں نا, تو آپ کی ایکسپرٹیز آتی جاتی ہیں. جیسے کہ میں ہسٹری کی نیش پہ کام کرتا تھا,
تو ہسٹری کی نیچ کے لیے archive.org ایک سائٹ ہے, مجھے بڑی زبردست مل گئی. اس کے اوپر دنیا جہان کی ہسٹری کے کاپی رائٹ فری فوٹیجز اویلیبل ہیں. قائد اعظم کی بھی پڑھی ہوں گی, پرانے زمانے کے جو ہیں رومنس کی بھی کوئی فوٹیج انہوں نے بنا کے رکھی ہوں گی, کارٹونک وغیرہ, وہ بھی وہاں پڑھی ہوں گی. ایسا آل دا کانٹینٹ جو کہ کلیم نہیں کیا گیا انٹرنیٹ کے اوپر, انکلیمڈ کانٹینٹ انہوں نے نا آرکائیو میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ناسا کی فوٹیج جو ہے وہ ساری کی ساری کاپی رائٹ فری ہے. تو آپ اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر اگر کوئی چینل بناتے ہیں تو آپ کو فوٹیج کا مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کو ساری فوٹیج مل گئی ہے, صرف آپ نے اسکرپٹ اپنا کرنا ہے. اسی طرح سے جو US جوڈیشری کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں جو ان کی آفیشیل سائٹ پہ ہوتی ہیں وہ ساری کاپی رائٹ فری ہیں, وہ ساری پبلک پراپرٹی ہے. تو نیش میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فری فوٹیج کہاں سے لینی ہے, تو تھوڑا ایکسپرٹیز آپ کو آتی جاتی ہیں. اسی طرح سے اسٹاک فوٹیج والی انواٹو ہے, اسٹوری بلاگس ہے, سائٹس ہیں, وہاں سے بھی لے سکتے ہیں ان کو. یوٹیوب چینل کسی نے اسٹارٹ کرنا ہو آج سے, اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے اور کیا اسکلز نئے ہیں جو یہ سیکھے؟ 2 آنکھیں ہوں, 2 ہاتھ ہوں, ایک قدر کٹ بھی ہوئے تو چلے گا, ٹھیک ہے. اور صرف یہ ہے کہ آپ میں لگن ہونی چاہیے, اور آپ میں سیکھنے کی لگن ہونی چاہیے, اور آپ کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے. اگر آپ یہ کوالٹی آپ کے اندر ہے, آپ یوٹیوب پہ کام کر سکتے ہیں اور کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جب یوٹیوب پہ کام کرنا ہے, ویڈیو بنانی ہے, پھر فیس بک پہ بھی بناؤ, پھر وہی ٹک ٹاک پہ بھی ڈالو, پھر ملٹیپل پلیٹ فارم کو یوز کرو, جہاں سے جتنا پیسہ بنتا ہے بناؤ. سیم ویڈیوز کریں, فیس بک کے اوپر کریں, ٹک ٹاک پہ کریں, سیم ویڈیوز کریں. تھوڑا سا فرق ہے, فیس بک کے اوپر آپ اس کی ریزولوشن چینج کر دیں گے, اس کے اوپر ہیڈر فوٹر لگا دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ تھم نیل نہیں ہوتا فیس بک کے اوپر, آٹو پلے ہو جاتی ہیں, تو وہ ذرا ہک کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے ویور کو. یوٹیوب کے اوپر تھم نیل لگا دیں گے, اسی میں سے ریل کاٹ لیں گے, وہ ٹک ٹاک پہ ڈال دیں گے. اب تو ریل کی فارم میں بھی یوٹیوب نے اور ٹک ٹاک نے لانگ فارم کنٹینٹ الاؤ کر دیا ہے, تو لمبی ویڈیوز بھی آپ وہاں پہ ڈال سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے پرابلم. اچھا, اگر کسی شخص نے پراپرلی اس کو ایز اے بزنس لینا ہو اور اس پہ پیسے انویسٹ کرنے ہو, ٹیم بلڈ کرنی ہو, اس کے لیے کتنے لوگ چاہیے, کیسے کے لوگ چاہیے, اور کتنا وقت درکار ہے اور کتنا پیسہ درکار ہے کہ یہ بندہ اس کو ایز اے بزنس کر سکے؟ سر, جتنا جلدی آپ رزلٹ چاہیں گے اتنا ہی آپ کو پیسہ ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں 6 مہینے میں رزلٹ لے لوں, میرے 5 چینل چل جائیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایڈیٹر کی ٹیم زیادہ چاہیے ہوگی. لیکن میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کیش کاؤ کی طرف آ رہے ہیں تو 1 سے سٹارٹ کریں, اس پہ پریکٹس کریں. ایک بندہ آپ کو بہت ہے جو آپ کو ایڈیٹنگ کر کے دے, اسکرپٹ وغیرہ خود کریں, چیزوں کو خود سمجھیں, ریویو خود کروائیں. ایڈیٹنگ کے لیے ایک بندہ رکھ لیں اپنے ساتھ ہیلپر, اور 6 مہینے میں اس کو ٹیسٹ کریں, ٹرائی کریں. 2 چینل چلا لیں 6 مہینے میں, آپ ان کو جب ٹیسٹ ٹرائی کر لیں, آپ کو سمجھ آ جائے تھوڑی سی چیزوں کی, دین آپ اس پہ مور انویسٹ کریں, اور اسی ریونیو میں سے انویسٹ کریں جو پہلے چینل میں سے آ رہا ہے. تو پہلے سال آپ بے شک کمائیں نہیں, اس کے اندر سے جو پیسہ آ رہا ہے اس کو ری انویسٹ کرتے جائیں, تاکہ آپ جو ہے وہ ملٹیپل چینلز کھڑے کر سکیں اس کی بیس کے اوپر. اور پھر آپ لوگ ہیں جو 15 لوگوں کی ٹیم بھی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کم از کم کتنے وقت میں ایک فریش چینل جو ہے مونیٹائز ہو جاتا ہے جینوئن انداز سے؟ آن ایوریج جو ہے, اگر آپ ایکسپیرینس بندے ہیں, 2 سے 3 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے کنٹینٹ کریشن میں, تو آپ 3 مہینے میں مونٹائز کر لیں گے. اگر آپ نیو بھی ہیں, سیکھ رہے ہیں, لیکن آپ محنت کرنے والے بندے ہیں, چیزوں میں گھسنے والے بندے ہیں, سمجھنے والے بندے ہیں, تو 6 مہینے از کوائٹ انف ٹائم. اگر آپ نیو بھی ہیں لیکن آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی, آپ لیگ کرتے ہیں, آپ کو 1 سال میں چینل مونٹائز ہو جاتا ہے. جو بندہ 1 سال میں چینل مونٹائز نہیں کر سکتا وہ کنٹینٹ کریشن چھوڑ دے, اس کے پاس کی بات نہیں ہے. اچھا کنٹینٹ یا انگیجنگ کنٹینٹ ہے کیا جو لوگ پروڈیوس کریں تو وہ کنٹینٹ اس کی ہیلپ کرے گا جلدی سے وہ اس کا چینل گرو بھی کرے, مونیٹائز بھی ہو؟ کنٹینٹ کیا ہے ایکچولی؟ کنٹینٹ جب آپ ہیومن سائیکالوجی کو سمجھیں گے نا, تو کنٹینٹ تو آپ انسانوں کے لیے بنا رہے ہیں. اچھا کنٹینٹ وہ ہے جو ویور کو خوش کر دے, جسے ہم کہتے ہیں ویور سیٹسفیکشن لے آئے. اب ویور سیٹسفیکشن کے ملٹیپل پیرامیٹرز جو ہے وہ ڈفرینٹ الگوریدم ڈفرینٹ طرح سے میپ کرتے ہیں. جیسے فیس بک کا الگوریدم جو ہے وہ انگیجمنٹ کو زیادہ اس کو پسند آتی ہے. اگر شیئرنگ, لائکس اور کمنٹس آ رہے ہیں وہ زیادہ ریچ دیتا جائے گا. فیس بک کے اوپر جو ویو کی ڈیفینیشن ہے وہ 3 سیکنڈ ہے, 3 سیکنڈ سے زیادہ کا ویو کاؤنٹ ہو جاتا ہے. یوٹیوب پہ ویو کی ڈیفینیشن 30 سیکنڈ ہے. اس لیے یوٹیوب کے اوپر ویو جو ہے وہ, اگر یوٹیوب کے اوپر 10,000 ویوز ہیں تو اس کا مطلب ہے فیس بک کے اوپر آپ کے 1.5 لاکھ ویوز ہوں گے اس کے, تو اس سے بھی زیادہ شاید ہو سکتے ہیں. تو ویو کی کوالٹی ڈفرینٹ ہے دونوں سائڈ کے اوپر. تو انگیجنگ کنٹینٹ وہ ہے جو کہ آپ کی ویڈیو کا واچ ٹائم پورا کروائے ویور سے,
اور ویور کو وہ واچ ٹائم پورا کرنے کے بعد یہ نہ لگے کہ میں نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا. تو اگر آپ ایسا کنٹینٹ بنا رہے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر, کسی بھی نیش کے اندر, تو وہ میں اسے انگیجنگ کنٹینٹ مانتا ہوں. اور میں ہمیشہ نیو کریٹر سے کہتا ہوں کہ ویوز اپنے ویڈیو کا کرائٹیریا نہ رکھیں. آپ اپنی ویڈیو کا گراف کھولیں, 200 ویوز آئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنی ویڈیو کا گراف کھولیں اور دیکھیں کہ وہ جو آڈینس ریٹینشن گراف تھا اس کے اندر کتنے فیصد لوگوں نے اینڈ تک بیٹھ کے آپ کی ویڈیو کو دیکھا ہے. اگر 200 لوگوں میں سے 40-50% لوگوں نے آپ کی ویڈیو کو اینڈ تک بیٹھ کے دیکھا ہے تو اپنے آپ کو ایک تھپکی دیں, یو ڈیڈ اے گڈ جاب. اور نیکسٹ کے اندر اس کو 40 سے 45 کرنے کی کوشش کریں یا 42 کرنے کی کوشش کریں. آپ 25% آلموسٹ میری ویڈیوز میں 40% آلموسٹ آ جاتا ہے. ایجوکیشن نیچ کی ہیں, وہ وہی اگین ڈپینڈ کرتا ہے نیچ ٹو نیچ کون سی آپ یوز کر رہے ہیں نا. تو آن ایوریج میں کہتا ہوں اگر لیٹ سے آپ کا جو ہے نا 40% پہ آ لیا تو بہت اچھا ہے. 20% سے 40% کے درمیان کہیں بھی ہے, لیکن آپ نے امپروو کرنا شروع کر دیا نا اپنے ہی کانٹینٹ کو, آپ کی ڈائریکشن یہ بن گئی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے ویوز آتے جائیں گے. ویوز آپ کے, کیونکہ آپ کا واچ ٹائم پورا ہو رہا ہے, آپ اس طرح فوکس کر رہے ہیں, آپ کی انر سیٹسفیکشن بھی بلڈ ہونے لگ گئی ہے. الگوریدم آپ کو ٹیسٹ کرتا رہے گا اور بتاتا رہے گا. ایک چینل ہے میگنیٹس میڈیا, میں اکثر اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے اپنے گروپ کے اندر, اس کے 10,000 فالوور تھے, تو میں نے جو ہے سبسکرائبر تھے چینل کے, میں نے تب اس کا ایک سیشن, لائیو سیشن اپنے گروپ میں کیا تھا. اور اس چینل نے 5 سال بعد 10,000 سے اس کے 1 ملین ایک مہینے میں ہوئے تھے. اب اس کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے تو سینیمیٹک گریڈ کی پروڈکشن ہے, اس کی پوری ٹیم ہے, اور اس بندے کا یوٹیوب کا کورس بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کو 5 سال لگے اس کے چینل کو ہٹ ہونے میں. اسے پتہ تھا کہ میں اپنا واچ ٹائم پورا کرواتا ہوں گا, میں اپنی چیزیں اپنی سائڈ کے لوازمات پورے کرتا ہوں گا. الگوریدم دیر کر سکتا ہے, دیر سویر ہو سکتی ہے, لیکن مجھے چانس ملے گا. جب اس کو چانس ملا, اس کی ویڈیوز کی کوالٹی تھی, تو الگوریدم نے اس کو پش کیا اور کرتا گیا. اب اس کے سٹیپس ہیں الگوریدم کے نا, آپ کو پہلے لیول تھوڑا تھوڑا کر کے ٹیسٹ کرے گا. پہلے تھوڑا سا ریچ دے گا, ڈیٹا کلیکٹ کرے گا, اس ریچ میں اچھا پرفارم کر دیا آپ کو نیکسٹ پول میں ڈال دے گا, پھر ٹیسٹ کرے گا, پھر پرفارم کیا تو نیکسٹ پول میں ڈال دے گا اور آپ کو دیتا آئے گا. ایک ٹائم آئے گا جب آپ کا کوالٹی اسکور اتنا اچھا بن جائے گا کہ الگوریدم کو آپ پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ ہوگا, ویڈیو ڈالیں گے وہ اٹھا کے فوراً سے پوسٹ کرنا شروع کر دے گا جو ہے وہ آڈینس کے اندر. تو وہ چیز اچیو کرنے کے لیے آپ کو فوکس جو کرنا ہے وہ ویور سیٹسفیکشن پہ کرنا ہے, ویوز پہ نہیں کرنا. ویوز پہ اگر آپ فوکس کریں گے آپ ڈسہارٹ بھی ہوں گے, آپ کو لانگ ٹرم جو ہے وہ سے رزلٹ بھی نہیں ملیں گے. آپ کو شارٹ ٹرم جو ہے وہ ویوز چاہیے تو آپ فیس بک اور ٹک ٹاک کو یوز کریں, وہ آپ کے لیے شارٹ ٹرم جو ہے نا ویوز کے پلیٹ فارم بن سکتے ہیں, لیکن یوٹیوب از اے لانگ ٹرم گیم. اچھا, جیسے باقی ساری پلیٹ فارمز ہیں لائک ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں تو آیا سارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں اس کو یوٹیوب کو, اور یوٹیوب ویسے ریولیوشنری کیا قدم اٹھا رہا ہے کہ کمپیٹ کرتا رہے. سر مجھے تو لگتا ہے کہ کسی ٹائم پہ شاید ان سے پیچھے ہار جائے گا. یوٹیوب بہت بڑا سرچ انجن ہے جو کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, اور یوٹیوب کے پیچھے گوگل ہے, ٹھیک ہے. یوٹیوب جتنا اسٹرکچرڈ پیمنٹ کا سسٹم ابھی تک کسی دوسرے پلیٹ فارم کے پاس نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا نا 55% 45% پورا ایڈسنز ہے ان کا, ساری چیزیں ہیں, تو اسٹل دے ہیو ایڈوانٹیج آف گوگل, دے ہیو دین یوٹیوب کی سپورٹ فیس بک سے بہت بہتر ہے. یار میں حالانکہ بہت لوگ اس پہ اعتراض کریں گے, لیکن میری پرسنل ایکسپیرینس میں یوٹیوب کی سپورٹ فیس بک سے بہت بہتر ہے. ٹک ٹاک کی تو کوئی سپورٹ ہے ہی نہیں. فیس بک کی اگر آپ نے پیڈ سپورٹ لی بھی ہوئی ہے تو وہ صرف آپ کو لارے لپے دے دیں گے, لیکن یوٹیوب آپ کا مسئلہ حل کروا دیتا ہے, چیٹ سپورٹ سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو جہاں تک بات رہی کنٹینٹ کی, یوٹیوب از کوپنگ اپ ود دا شارٹ فارم کنٹینٹ. اور اب یوٹیوب جیسے اسٹوڈیو کے اندر آپ نے بتایا چینجز لے کے آ رہا ہے, تو دے ہیو انویسٹمنٹ, دے ہیو ٹیم, تو میرے خیال میں وہ اس چیز کو نا مینیج کر جائیں گے یوٹیوب والے. جو شارٹس ہیں یوٹیوب کے, اگر خالی شارٹس میں کام کرتے ہیں تو مونیٹائز ہوتے ہیں شارٹس بھی؟ جی مونیٹائز ہوتے ہیں. اور اس میں کیا اسکوپ ہے؟ تو ریونیو بہت کم ہوتا ہے شارٹس کا. شارٹس از آلویز گڈ فار اے نیو چینل ٹو اسٹارٹ ود اینڈ ڈرائیو ٹریفک فرام شارٹس ٹو لانگ ویڈیوز. اگر آپ نے ایڈ سے ریونیو لینا ہے, اگر آپ کوئی ای کامرس کر رہے ہیں, اگر آپ کو پروڈکٹ سیلنگ کر رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی بزنس ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, دین شارٹ از اے ویری گڈ ٹول فار یو.
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے ویوز پہلے شارٹس کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ وہ لنک لگا دیتے تھے ایفیلیٹ کا نا، اب انہوں نے لنکس بھی ڈسیبل کر دیں شارٹس میں کیونکہ لوگ مس یوز کرنے لگے تھے. لیکن ہاں آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آپ اپنا موبائل نمبر اسکرین پہ دکھائیں، شارٹ آؤٹ دیں. جیسے لیپ ٹاپس والے اکثر آپ دیکھیں گے ٹک ٹاک اور شارٹس کے اوپر اچھی خاصی ان کی سیلز آ رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ سیلز کرنا چاہتے ہیں تو شارٹ از اے ویری گڈ ٹول. اگر آپ بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، شارٹ از اے ویری گڈ ٹول. اگر آپ انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں، شارٹ کنٹینٹ از اے ویری گڈ فارم آف کنٹینٹ فار یو. لیکن اگر آپ ایڈ سے ریونیو کمانا چاہتے ہیں پھر لانگ فارم کنٹینٹ ہے، کیونکہ شارٹ کا ریونیو کا نا اسٹرکچر بڑا کمپلیکس ہے. کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ ایک کنٹری کا پول بنائیں گے، اس پول کے اندر سے جو کاپی رائٹ فری میوزک ہم شارٹ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں نا گانوں پہ، یہ وہ اس کا شیئر نکلے گا. اس کا شیئر نکلنے کے بعد وہ کنٹری کا پول بنے گا. ٹھیک ہے جی، اس میں سے پھر یوٹیوب اپنا حصہ نکالے گا. جو باقی بچ رہا ہے وہ تمام کریٹرز کے اوپر ڈیوائڈ ہوگا. تو وہ اس طرح کا کوئی فارمولہ ہے ان کا جو کہ چلڑ بن کے آپ کو ملتا ہے. اچھا، جب لوگ نیا چینل سٹارٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم موجود ہے نیوبیز کے لیے، جو نئے کریٹرز ہیں یوٹیوب پہ. ان کو کیسے ایکسیس ان تک کریں اور کیسے ان سے بات چیت کریں؟ یہ ہماری کیا مدد کر سکتی ہے اگر ہمارا چینل نیا ہو تو؟ یوٹیوب والے آپ کو تب چیٹ کی ایکسیس دیتے ہیں جب آپ وائی پی پی کا پارٹ بنتے ہیں. وائی پی پی یوٹیوب پارٹنر پروگرام کا پارٹ بنتے ہیں، اس وقت وہ آپ کو چیٹ سپورٹ کی ایکسیس دیتے ہیں. یعنی جب مونیٹائز ہوتا ہے، جب مونیٹائز ہوتا ہے یا ایک پہلا کرائٹیریا آپ پورا کرتے ہیں نا. ایک پہلے کرائٹیریا تھا 4000 واچ آورس کا. اب 3000 والا بھی ایک چھوٹا منی کرائٹیریا ہے جس میں آپ کو فل فلائی ایڈ کا ریونیو تو نہیں ملتا، لیکن سرٹن فیچر انیبل ہو جاتے ہیں مونیٹائزیشن کی، جس میں ممبر شپس ہیں یا سپر لائکس ہیں، اس طرح کی چیزیں. اگر آپ وہ بھی پورا کر لیتے ہیں تو آپ کو چیٹ کی آپشن انیبل ہو جاتی ہے. دوسرا، چینل ہسٹری کی بیس کے اوپر بھی یوٹیوب جو ہے نا وہ چیٹ کی آپشن انیبل کر دیتا ہے کچھ چینلز کی. اگر آپ کا ہسٹری 6-8 مہینے ہو گئے ہیں، ریگولر کنٹینٹ ڈال رہے ہیں، تو وہ آپ کو چیٹ کی آپشن دے دے گا. لیکن جو بہت فریش نیوبیز ہیں ان کو چیٹ کی آپشن نہیں ملتی، ان کو ای میل کے تھرو ہی کام چلانا پڑتا ہے. اور یوٹیوب سے سپورٹ لینے کا ایک اور بڑا اچھا طریقہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چیٹ سپورٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ ٹویٹر پہ جائیں، ایکس جو ہے آج کل، وہاں پہ آپ یوٹیوب کی ٹیم کو @team YouTube ٹیگ کریں، اپنا اسکرین شاٹ لگائیں، اپنا مسئلہ لگائیں، وہ آپ کو وہیں پہ رپلائی کریں گے. بہت ایکٹیو ہیں یوٹیوب والے ٹویٹر کے اوپر. اگر کسی شخص نے انفلوئنسر بننا ہو یا کسی شخص نے خالی یوٹیوب یا اس سے پیسے کمانے ہوں، یہ دونوں کے کنٹینٹ کی اسٹریٹجی میں فرق کیا ہوگا؟ سر دیکھیں، یہ بڑا ڈیپ کوشچن کیا آپ نے. اگر آپ نے کنٹینٹ بنانا ہے آڈینس گریب کرنے کے لیے، انفلوئنسر بننے کے لیے، تو میں چاہوں گا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا چہرہ پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے چہرے کو یاد کریں. اس کے لیے جو شارٹ فارم کنٹینٹ ہے، ریلز ہے نا، وہ بڑا اچھا ٹول ہے میکسیمم آڈینس تک، براڈر آڈینس تک پہنچنے کے لیے. میں اس کے اوپر فوکس کروں گا. میں ایڈ سے ریونیو پہ فوکس نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، میری کنٹینٹ کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی. میرا فیس اندر آ گیا ہے تو میرے فیشیل ایکسپریشن سے انگیجمنٹ لانا میرے لیے آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو میں جو کیش کاؤ چینلز ہوں گے اس کے اوپر انگیجمنٹ لانے کے لیے آپ کو اکثر 7 سیکنڈ رول جو ہے نا وہ فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو ہر 7 منٹ میں سین چینج کرنا پڑتا ہے تاکہ آڈینس بور نہ ہو. لیکن یہاں پہ کیونکہ میں ڈائریکٹ انگیج کر رہا ہوں آڈینس کے ساتھ، تو آئی ہیو اے لیوریج آف مائی ہینڈ، مائی فیشیل ایکسپریشنز نا، تو میں ان کو میکسیمم یوز کرتا ہوں. اسکرپٹنگ کے اندر مجھے لیوریج مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسکرپٹ کی ٹائپ ڈفرینٹ ہوتی جائے گی کیونکہ میں آڈینس سے بات کر رہا ہوں، آڈینس کا فیڈ بیک لے سکتا ہوں، ان کے حساب سے کنٹینٹ بنا سکتا ہوں، ان کے حساب سے اسکرپٹ کر سکتا ہوں. جبکہ جو آپ کے کیش کاؤ چینلز ہوتے ہیں ان کا اسکرپٹ پھر آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائپ کا بنانا پڑتا ہے، زیادہ انفارمیٹیو بنانا پڑتا ہے. یہاں پہ مجھے لیوریج مل جاتی ہے میری پرسنالٹی کی. شروع میں اسٹرگل کروں گا، لیکن جیسے جیسے میری فیس ویلیو بنتی جائے گی، کچھ ویوز تو میری فیس ویلیو کے مجھے مل جائیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو میں اسٹریٹجیکلی اگر میں ایک نیو انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہوں تو میں شارٹ فارم کنٹینٹ سے اسٹارٹ کروں گا، اس پہ زیادہ فوکس کروں گا، کولیبس کروں گا. ٹھیک ہے جی، کولیبریشن اپنی ہی فیلڈ سے ریلیونٹ بندوں کے ساتھ جا کے میں شارٹ آؤٹس لوں گا، ان کے ساتھ جو ہے کولیب کروں گا. اس سے ایک آپ کی اتھینٹسٹی بلڈ ہوتی ہے ویور کی جو ہے نگاہ کے اندر. تو یہ اسٹریٹجی میں رکھوں گا. لیکن اگر میری کیش کاؤ سے میں نے پیسے بنانے ہیں، پھر میں لمبی ویڈیو بناؤں گا، پھر میں وہ والی اسٹریٹجی لے کے چلوں گا. اچھا، ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آپ خود تو سافٹ ویئر کنسلٹنٹ ہیں، تو ایز اے سافٹ ویئر کنسلٹنٹ جاب بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا کیا رول ہوتا ہے؟ اور یہ آپ نے چوز کیوں کیا تھا یہاں پہ پاکستان میں یوٹیوب کو، اور پلس لوگوں کو سکھانے کے لیے بھی یوٹیوب چنا؟
میں سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ ہوں. میرا رول یہ ہوتا ہے کہ میں سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا ہوں, ڈیولپ کرواتا ہوں, اور اس کو نا ہم امپلیمنٹ کرواتے ہیں. ٹیسٹنگ ہو گئی, ڈیولپمنٹ ہو گئی, ڈفرینٹ ٹیکنالوجی, ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر. اچھا, اب اس طرف میں کیوں آیا؟ مجھے ایک تو شوق تھا شروع سے, ٹھیک ہے. دوسرا میں نے اس طرح کے جو ہے نا پرائورٹائزنگ کے الگوریتھمس پہ کام کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. میں نے میری پہلی جو جاب تھی جو نا ویژنری کمپیوٹر سولوشن ادھر ابرار سینٹر وادت روڈ پہ, تو وہاں پہ ہم نے ایک کیوئنگ سسٹم ڈیولپ کیا تھا. اس وقت اے آئی تو نہیں ہوتی تھی, جو کہ میسیجز کو پرائورٹائز کرتا تھا بیسڈ آن ڈفرینٹ فیکٹرز اس کے اوپر. تو الگوریتھم کی مجھے تھوڑی بہت سمجھ تھی. پلس جب میں نے دیکھا کہ یار یہ جو ہمارے پاس ایک مافیا چل پڑا ہے جو کہ اسکرین کھولتا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کیسے وائرل ہوتی ہے, یہ دیکھیں, یہ کرنے, یہ میں نے کیا, ٹیگ لگایا, ویڈیو وائرل ہوگی, اور ان کے ملین میں ویوز جا رہے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ اگر کوئی دوسرا بتانے والا نہیں ہوگا, جب بتانے والے کم ہوں گے, تو یہاں پہ نا آپ کی رسپانسبلٹی, آپ کا حصہ بنتا ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو بتائیں بھائی ویڈیو کیسے وائرل ہوئی. یہ یوٹیوب کی جو الگوریتھم بنانے والی ٹیم ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کیسے وائرل ہوئی, کیونکہ یہ الگوریتھم خود ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ویڈیو نے کیسے وائرل ہونا ہے. اور یوٹیوب کہتا ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ 80 بلین سگنل کلیکٹ کرتا ہوں ڈفرینٹ ویڈیو سے, جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ یہ ویڈیو کیسے وائرل ہو, اگلی ویڈیو کیسے وائرل ہوگی. اینڈ ڈیلی بیسس کے اوپر وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اس کی بیس کے اوپر. اب اس کے بڑے فیکٹرز ہیں. آپ نے ٹرینڈنگ ٹاپک کو ٹچ کر لیا ہے, وہ ٹاپک ٹرینڈنگ میں تھا, الگوریتھم نے اس کو ریچ دے دی, آپ کی ویڈیو کو ریچ مل گئی. آپ کی ویڈیو بیسڈ آن دا پریویس پرفارمنس اچھا پرفارم کر رہی تھی, آپ کو الگوریتھم نے چانس دے دیا, آپ کو اس کے اوپر ویو آپ کی وائرل ہو گئی. تو یہ تو کام چلتا رہتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندے گھر بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے, تو اس نے کیا کیا, اس نے جی ہے نا جی دعائیں کرنا شروع کی مزاروں کے اوپر, نہیں ہوا بچہ پیدا. اس نے جا کے ایک کچی قبر پہ کسی نے کہا یہاں جا کے دعا کر لو, تمہارا بچہ یہاں میں نے مانگی تھی پیدا ہو گیا, تم بھی میں جا کے مانگو تمہارا بھی پیدا ہو جائے گا. تو وہ جب کچی قبر پہ چلا گیا, اس کا ٹائم آ گیا تھا, ڈاکٹر سے علاج کروا رہا تھا, میڈیکل لوازمات پورے ہو گئے تھے, اس کا بچہ ہو گیا. اس نے وہاں پہ مزار بنا دیا, دھمالیں چلنے لگیں. تو ایک تو اس نے خود غلط کام کیا, غلط سمجھا, پھر اس نے دوسری عوام کو اس طرف لگا دیا. تو وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے پیسے بنا لیتے ہیں ویوز سے, لوگوں کو خراب کریں. تو میں اس طرف آیا اس لیے تھا کہ یار ایک تو اویئرنیس پیدا کریں, دوسرا ایک کہ یار ہماری طرف سے ہم کیا کمیونٹی کو گیو بیک جو ہے نا کر سکتے ہیں. تو ایک وہ سوچ تھی, اور وہ سوچ جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے نا پھر آتی ہے. جب آپ خود اسٹرگلنگ فیس میں ہوتے ہیں نا, پھر کمیونٹی کی سوچ کسی کو نہیں آتی. تو یہ 2-3 جو ہے چیزیں تھیں جن کو لے کے چلا تھا. اور ڈیفینیٹلی ایک چاہ ہوتی ہے ہر جو ہے, جب آپ اسٹیج پہ آتے ہیں نا, میں بالکل اسے ڈینائی نہیں کروں گا کہ یار لوگوں میں پہچانا جاؤں, لوگ ایک پازیٹیو الفاظ مجھے یاد رکھیں, میرے پیرنٹس مجھ پہ پراؤڈ ہوں کہ یار ہمارے بچے کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں. تو وہ خواہشات بھی اس کے پیچھے تھیں. اچھا ناظرین, آپ جانتے نہیں شاید, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ساجد صاحب نا فن ٹیک کے ایکسپرٹ ہیں, اور ان کی جو جاب ہے وہاں پہ یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں سارے وہی لوازمات ہوتے ہیں جیسے پے پال کو کرنے پڑتے ہیں, پیونیر کو کرنے پڑتے ہیں, یا ایسے جیز کیش, یا ایسے کہ بینکنگ جو آن لائن بینکنگ سلوشنز ہیں. تو یہ رائٹ پرسن ہیں جن سے سوال کرنا لازمی چاہیے کہ پے پال پاکستان میں کیوں نہیں آتا. پے پال پاکستان میں صرف اور صرف لاز کی وجہ سے نہیں آتا. پے پال کو سیکیورٹی نہیں ہے یہاں پہ. اگر پیمنٹ پھنس جاتی ہے پے پال کی, تو پے پال کہاں جائے گا, کہاں دروازہ کھٹکھٹائے گا, کس کو پکڑے گا. اور یہاں پہ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم مس یوز بہت زیادہ کرتے ہیں ٹولز کا. تو ایز اے بزنس پے پال نے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہاں پہ میرا رسک کیا ہے, بزنس کرنے کا رسک کیا ہے, اور میرے ریونیوز کیا ہیں. تو انفارچونیٹلی ان کو یہ رسک بہت بڑا نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آگے آپ کے پاس جو ہے وہ نہیں کرتے, شروع نہیں کرتے. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے کہ اگر انہیں رسک نظر آتا ہے تو گورنمنٹ کو اس رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کس لیول تک جا کے ان سے بات کرتی ہے. اور معذرت کے ساتھ ہماری گورنمنٹ جو ہے سر, وہ تو نیٹ نہیں دیتی ہے, نیٹ ہمارا بند رہتا ہے. میں ابھی پاکستان آیا ہوں تو میں تو ہر 2 منٹ کے بعد وی پی این لگا رہا ہوں کبھی, تو دے ڈونٹ نو. اور میں ہر ٹی وی چینل پہ جا کے نا میں نے اس پہ پروگرام کیے ہیں, اور میں انہیں سمجھا کے تھا کہ کیونکہ خدا کا نام مانیں, یہ جو نیٹ آپ بند کر رہے ہیں نا, یہ تباہی مچا رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں سر ایک دن لٹرلی آنسوؤں سے رو پڑا. میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا, مجھے ایک میسیج آیا ایک لڑکی کا کمنٹس کے اندر نا. اس نے کہا جی میں کوئی گاؤں تھا, میں سر وہاں سے بیٹھ کے کام کر رہی ہوں, اور میں نے جو ہے نا وہ سم والا نیٹ بھی لیا ہوا ہے, اور جو ہے نا پی ٹی سی ایل براڈ بینڈ ہے نہیں ہمارے پاس وہاں پہ, تو ہم ریموٹ نیٹ یوز کرتے ہیں. میرا نیٹ نہیں چل رہا, اور کسٹمر نا مجھے گالی نکال رہا ہے, اور کسٹمر مجھے اس طرح سے کہہ رہا ہے.
تو میں نے اس کو جو ہے نا میسیج رپلائی کیا. اسی علاقے کا ایک اور لڑکا مل گیا. اس نے کہا سر ہم لوگ 2,000 اس کو پے کرتے ہیں, جیز والوں کو لیتے ہیں, اس کی ایک وائی فائی والا لیا ہوا اس کو پے کرتے ہیں, اور ہمارا 5-6 ہزار سر یہ نکل جاتا ہے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم کیا کریں. سر جس کو آپ نہ روٹی دے سکتے ہیں, نہ پانی دے سکتے ہیں, نہ روزگار دے سکتے ہیں, اس کو انٹرنیٹ روزگار دے رہا ہے. او یار اس کے منہ سے روزگار تو نہ چھینو خدا کے بندوں. کون جا کے روزگار دے گا اس چھوٹی بچی کو وہاں پہ گاؤں میں بیٹھی ہوئی کو؟ آپ نے اس سے انٹرنیٹ ہی کھینچ لیا. تو مطلب یہ لوگ اقتدار پہ بیٹھے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو پے پال تو سر بہت دور کی بات آپ نے کر دی ہے. پے پال کو وہ کیا سمجھیں گے جن کو وہ ڈرتے ہیں پاکستانی سے نا کہ یہ ہمیں لوٹ نہ لیں. پاکستان سر ایگزیکٹلی اوور آل لیکن امیزون یہاں پہ آیا, پاکستان نے اس کو سمجھا دیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ. 15,000 اس نے اکاؤنٹس بند کیے. ای بے نے پھر کریش یہاں پہ کیا. اس کے بعد یہ ایٹسی کی قسمت بیچارے کی خراب ہے. تو ایٹسی نے یہ 4-5 دن پہلے وہ پاکستان کو اپنی لسٹ میں شامل کر لیے. ہاں اب دیکھیں کب. تو لگتا ہے مجھے قسمت خراب ہے اس کی. اس کے بعد یہ سنیں جو اوبر ہے, اوبر نے لاہور میں اپنے آپریشن روک دیے ہیں. اوبر نے وہ کہتے کریم سے کام چلا لیں, یہی آپ کو سوٹ کرتی ہے. سر ان کو شرم نہیں آتی؟ جگاڑو لوگ کیا کرتے ہیں, ایک تو غلط کرنے سر ہمارا قصور ہے. یس ان کو نہیں, ہم سب کو شرم نہیں. وہی ہماری ایز اے نیشن ہم بہت ہی کرپٹ گندے لوگ. میں وہی بات کر رہا ہوں سر. ان سے مراد یہ ہے وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں پھر برائی کرنا سکھاتے ہیں. خدا کے بندوں, کوئی تمہاری چیز ہاتھ لگ گئی ہے, کوئی تم نے 4 پیسے حرام کے بنا لیے ہیں, تو کم از کم دوسروں کو تو اپنی عاقبت تو خراب نہ کرو نا. میں جو تفسیر پڑھ رہا تھا قرآن کی, تو مجھے ایک جگہ پہ ملا کہ اللہ پاک 2 لوگوں کو نہیں بخشے گا. یہ میں FSC کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. 2 لوگ کون سے جی؟ ایک جس نے شرک کیا, اور ایک جس نے برائی کی اور پھر برائی کی دلیلیں دینے لگ گیا, برائی کو جسٹیفائی کرنے لگ گیا, اکڑ گیا اس پہ. یہ ٹھیک ہے, اکڑ گیا. یہ دونوں شیطان اکڑ گیا تھا نا سر. یہ دونوں معاشرتی گناہ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں بڑے فخر سے, پیسہ ہمارا کرائٹیریا بن گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ $10,000 بنایا کہ $20,000 کیسے بنائے ہیں, ڈزنٹ میٹر. میں 2 دن پہلے مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا اسکرین شاٹ آیا, ٹک ٹاک شاپ کا تھا, کہ سر یہ پیسے نکلوانے ہیں, پیسے نہیں نکل رہے. میں نے کہا کیوں نہیں نکل رہے بھی تمہارے پیسے؟ سر وہ جو ہے نا وہ کوئی مطلب جو ہے نا ٹک ٹاک پروف مانگ رہا ہے شپمنٹ کے. تو میں نے کہا تم شپمنٹ نہیں کر رہے؟ نہیں سر شپمنٹ تو نہیں کر رہے ہم. آرڈر لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, شپمنٹ نہیں کر رہے, تو بھائی فراڈ کر رہے ہو. اور اس پیسے کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں. یہ والا اکاؤنٹ بند کر دیں گے, نیا بنا لیں گے, نیا اکاؤنٹ سے پھر کر دیں گے. پھر ٹک ٹاک تمہاری شاپ کیوں چلائے گا بھائی؟ 2-4 آرڈر تمہارے ہو جائیں گے, نیکسٹ تم جو ہے راستہ بند کر دو گے. تم لیجیٹیمیٹ بزنس کیوں نہیں کر سکتے؟ اس طرح یوٹیوب کے اوپر آپ آ جائیں سر, کنٹینٹ کریشن کے اندر جو ہم نے انی مچائی ہے کاپی رائٹڈ کنٹینٹ کے ساتھ, دوسروں کی ویڈیو اٹھا کے ڈال کے پیسے کمانے والا جو طریقہ ہے, لوگ سکھا رہے ہیں, لوگوں کے کورس ہیں, لوگ ان سے سیکھتے ہیں. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بھائی اپنا راستہ بند کر رہے ہیں. آج آپ یہ طریقہ نکال لیں گے, یوٹیوب کل کو اس کو بند کر دے گا, اور وہ بند کرتے کرتے ایٹ لیسٹ اب اس نہج پہ آ گیا کہ اب آپ کو کنٹینٹ اپنا بنانا پڑے گا یا فیئر یوز کرنا پڑے گا. آپ فیئر یوز کو سمجھ لیں تو فیئر یوز از اے ویری جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ ایزی ٹرم, بڑا آسان کنٹینٹ آپ بنا سکتے ہیں فیئر یوز کے ساتھ. اتنی پیاری چیز ہے فیئر یوز کہ میں آپ کا کلپ اٹھا لوں گا اور آپ میرا کر بھی کچھ نہیں سکتے, لیکن میں نے اس کلپ کو صحیح طریقے سے اپنی ویڈیو میں استعمال کیا ہوا ہے. لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں یار کہ آپ کا کیا ہوا کام ہے, میں آپ کی ویڈیو اٹھا کے ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ اپلوڈ کر کے پیسے کمانے لگ جاؤں, تو ایسا پاسبل اب رہا نہیں ہے. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کیا کریں. لیکن یہ ہم نے یوٹیوب کے ساتھ کیا, آپ نے امیزون کی مثال دے دی, اٹس کے ساتھ دیکھیں آگے ہونے کیا والا ہے. تو پے پال کیوں کرے گا سر, مجھے بتائیں. بات تو سچ ہے, پر بات ہے رسوائی کی. سچ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کی باتیں ماشاءاللہ بہت قیمتی ہیں. دوستو کسی بھی ملک میں نا اگر اس قوم کو ٹھیک کرنا ہو تو سب سے پہلے قوم کی جو ایتھیکل ٹریننگ ہے وہ کرنی پڑتی ہے, قوانین بعد میں آتے ہیں. پاکستان ایسا ملک ہے جہاں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے قوانین کو سختی سے عمل درآمد کروائیں گے تو یہاں کے لوگ بندے کے پتر بن جائیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. میرے اکثر دوست یہی بحثیں کرتے ہیں اور میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں, ایتھیکل سٹینڈرڈ سب سے پہلے آتے ہیں کہ اخلاقی طور پر ہم جرم یا بری چیزیں مت کریں. اس کے بعد وہ چیزیں آتی ہیں جہاں پہ قوانین آتے ہیں. میرے دوست دبئی میں مجھ سے یہ کر رہے تھے ضد,
تو میں نے ان سے کہا کہ دوستو بات سنیں کہ میں نے ایک دوست کے ساتھ ڈیل کی تھی، کچھ پیسے ان کو دیے ہوئے میں نے، کوئی لکھے پڑھتے نہیں ہے، کسی قانون کے تحت میں ان سے اس کا جواب نہیں لے سکتا، لیکن سینٹر میں میرے چونکہ دوست ہیں تو یہ ایتھیکل سمجھ لیجیے گا رسپانسبلٹی ہوگی ان کے دوست کی کہ میرے کام پورے کرے. اس طرح کی روزانہ چیک کیجیے گا کتنی قسم کی پریکٹسز ہیں ہم جو کرتے ہیں، جہاں پہ صرف اخلاقی ذمہ داری کی وجہ سے ہم کئی کام ٹھیک کرتے ہیں یا ہمارا کام کوئی دوسرا بندہ ٹھیک کرتا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ ایتھیکل سٹینڈرڈز کو اور بیٹر کرنا پڑے گا. قوانین کی بات بہت بعد میں آتی ہے. اگر ہم قوانین کو قبول کرنا شروع کریں گے، اتنے اخلاقی طور پر وہ سنجیدہ ہوں گے، تو تب ہی قوانین ہم بہتر کر سکیں گے، ورنہ قانون کو مانتا کوئی نہیں ہے. تو دیکھیں، جو چیز آپ کو آج مل رہی ہے اس چیز کو بہتر انداز سے استعمال کیجیے، مس یوز مت کیجیے. آپ کے مس یوز کرنے سے وہ کسی اور کا نقصان لازمی کر رہی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ دوست یہ سنجیدہ باتیں ہضم کریں گے، دوسرے دوستوں سے کہیں گے، یہ پیغام ہر جگہ پہنچائیں گے تاکہ ہماری نیشن بیٹر ہو سکے. جو کاروباری مواقع آج مل رہے ہیں لوگوں کو، وہ کاروباری مواقع باقی اور لوگوں کو بھی دستیاب رہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد نئے گیسٹ کے ساتھ، کچھ نئے موضوع پہ، نئے ایکسپیرینس کے ساتھ. اللہ حافظ.